अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और मैं आपकी टीचर ज़ैनब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है जो हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लेक्चर है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो कौन सा लेक्चर है। तो कहते हैं कि निसाब के जो हमने देखे कि ये किसका आंसर हो सकता है कि निसाब के अनासर, उनकी अहमियत बयान करें, निसाब के अनासर लिखें कि कौन कौन से उसके अनासर। देखिए गुजरा बोर्ड 2008 में ये क्वेश्चन जो है वो अराइज किया गया था। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि निसाब के अनासर के जो नाम हैं किसी एक की वजाहत करें, यानी किसी एक को आप डिस्कस करें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो निसाब की अनासर कौन कौन से हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके जो निसाब के अनासर हैं उनकी तालीम और तरबियत के स्कूल के ज़रिए इहतमाम जो अंदर यानी इहतमाम स्कूल के अंदर बाहर या किसी भी जगह वकूफ़ पज़ीर हों। निसाब की उस वसत के हवाले से माहिरीन तरीब ने निसाब के दर्ज ज़ैल 4 इज़ाए तरकीबी अनासर करार दिए हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि आपकी जो मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि निसाब के मफहूम से ज़ाहिर है कि जो आपकी निसाब के रसूल से ज़ाहिर है कि निसाब में वो तमाम सरगर्मियाँ तजुर्बात शामिल हैं जो मतलूबा मकासद के रसूल और तलबा के लिए उनकी तालीम और तरबियत के लिए स्कूल के ज़ेर तमाम स्कूल के अंदर या बाहर किसी भी जगह वकूफ़ पज़ीर हो। तो कहते हैं निसाब क्या है, आपकी जो एजुकेशन है यानी जो आपका मफहूम से ज़ाहिर होता है कि निसाब में वो तमाम सरगर्मियाँ और तजुर्बात शामिल है जो मतलूबा मकासद के रसूल और तलबा के लिए उनकी तालीम और तरबियत के स्कूल के ज़रिए तमाम स्कूल के अंदर या बाहर किसी भी जगह वकूफ़ पज़ीर हो। तो कहते हैं निसाब क्या है, बेसिकली आपका निसाब वो है जो स्कूल के अंदर या बाहर आप क्या करते हैं, यानी स्कूल के अंदर या बाहर करते हैं। कहते हैं वो तमाम सरगर्मियाँ होती हैं, वो तजर्बात होते हैं जो मतलूबा मकासद के रसूल और तलबा उनकी तालीम और तरबियत के स्कूल के ज़रिए तमाम। देखिए वो कहते हैं कि वो तमाम सरगर्मियाँ जो आप स्कूल के अंदर या बाहर करते हैं, यानी आपकी जो अंदर या बाहर तमाम सरगर्मियाँ हैं जिनको आप डिस्कस करते हैं वो आपके निसाब में शामिल हैं। किस में शामिल हैं? निसाब में शामिल है। कहते हैं कि निसाब की उस वसत के हवाले से माहिरीन तरीब ने निसाब के दर्ज ज़ैल 4 इज़ाए तरकीबी या अनासर करार दिए हैं। तो कहते हैं निसाब की उस वसत के हवाले से अगर हम देखें तो माहिरीन तलीम ने निसाब के कुछ 4 इज़ा बताए हैं। कितने बताए हैं? ये तरकीबी अनासर बताए हैं। उन्होंने हमें 4 इज़ा बताए हैं। सबसे पहले वो उन्होंने जो इज़ा बताया वो कहते हैं मकासद तलीम, यानी तलीम का आपका मकसद क्या है। लवाज़िम निसाब यानी मुआद, निसाब का मुआद क्या होगा, तरीका तदरीस यानी आपका पढ़ाने का जो मेथड है वो क्या होगा। उसके बाद कहते हैं इक्तिसाबी जायज़ा, यानी उसका इक्तिसाबी जायज़ा लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आपकी जो मकासद तलीम है, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो निसाब है यानी आपकी जो करिकुलम है। उन्होंने कहा कि उसकी इम्पोर्टेंस पर आप नोट लिखें। तो हम डिस्कस करते हैं कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी वर्थ है वो कौन कौन सी है। तो देखें सबसे कहते हैं मकासद तलीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी आपकी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, यानी जो आपकी तलीम की अहमियत है वो कौन कौन सी है। तो कहते हैं निसाब साजी का तमाम दारोमदार मकासद तलीम पर है और मकासद तलीम का तयन माशरा करता है। जिस किस्म का माशरा और उसकी इकदार होंगी उसी किस्म के मकासद तलीम होंगे और उन्हीं के पेश निसाब साजी की जाएगी। क्या कहते हैं कि जिस निसाब तलीम का ये मकसद तलीम पर है और मकासद तलीम का तयन माशरा करता है। जिस किस्म का माशरा और उसकी इकदार होंगी उसी किस्म के मकासद तलीम होंगे और उनके पेश नज़र निसाब साजी की जाएगी। कहते हैं आपका जो माशरा है जिस तरह उसकी इकदार होंगी, उसकी तलीम के मकासद होंगे, उन्हीं के पेश नज़र निसाब साजी की जाएगी। जैसा आपका माशरा होगा, जैसी आपकी एजुकेशन होगी, वो कहते हैं उसी के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी होगी, उसके मकासद तलीम होंगे और उन्हीं के पेश नज़र निसाब साजी की जाएगी। मतलब एक सनती माशरी ज़रिए माशरे के मकासद तलीम वाज़िया फ़र्क होना ज़रूरी। देखिए आप कहते हैं कि आपका जो एक एजुकेशन, आपका जो इंडस्ट्रियल लेवल है, जो आपका एग्रीकल्चर माशरा है, सोसाइटी है, उसके मकासद तलीम में वाज़िया फ़र्क होना ज़रूरी है। यानी जो आपका इंडस्ट्री है और जो आपका कल्चर, यानी आपका जो इंडस्ट्री और जो आपका एग्रीकल्चर है, कहते हैं उसमें वाज़िया फ़र्क होना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस और किस में क्या। देखिए आप अगर इंडस्ट्री का जो एक लेवल है या इंडस्ट्री की सनती माशरा है, उसके लिए आप जो ज़राइत की तरक्की के माशरा यानी इसके मकासद की उसकी एजुकेशन हासिल कर दे तो वो दोनों किसी भी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि बेनिफिशियल हैं। तो कहते हैं इसलिए किसी सनती माशरे की ज़रूरियात के तहत तैयारशुदा निसाब ज़रूरी माशरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। इसी तरह ज़रूरी माशरा का निसाब सनती माशरा के लिए बेकार होगा। देखा उन्होंने यही कहा कि अगर आप तो क्या करते हैं कि ज़रूरी माशरा है तो आप उसके लिए सनती चीज़ें बता रहे हैं तो वो दोनों के लिए बेकार होंगे। इसलिए बाज़
بعض اوقات علاقائی حالات بھی تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس امر کو آپ پیش نظر رکھیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ علاقائی حالات بھی ہوتے ہیں تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، جو آپ کے علاقائی حالات ہیں وہ تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس امر کو آپ پیش نظر رکھیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ مقاصد ہی کو پیش نظر رکھ کر دیگر عناصر یعنی مواد، نصاب، استاذہ مدرسہ کی عمارت اور کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں مقاصد کو اگر ہم پیش نظر رکھ کر دیگر عناصر یعنی مواد، نصاب اور استاذہ مدرسہ کی عمارت، کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لوازمہ نصاب کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے جس پر طالب علم کو چلنا ہوتا ہے، اور مقاصد تعلیم کی نشانات منزل کی حیثیت اصلیت۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مواد نصاب ہیں، استاذہ مدرسہ کی عمارات ہیں، کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے، اس حقیقت کو یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ لوازمہ نصاب کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے، یعنی جس پر طالب علم کو چلنا ہوتا ہے، مقاصد تعلیم کو منزل کی شانہ پر یہی نشانات منزل راہ کے اسلوب کا سفر تعین کرتے ہیں، بلکہ خود شاہراہ کے نطق نثار بھی نشانات منزل پر ہوتا ہے۔ اس نصاب مقاصد کے حضور کو اچھی طرح سمجھا جا سکتے ہیں۔ جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو مقاصد تعلیم ہے، وہ کہتے ہیں تمام تر مقاصد تعلیم پر ہے اور مقاصد تعلیم کا تعین معاشرہ کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک صنعتی معاشرے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی امپورٹنس جو صنعتی معاشرہ وہ زرعی معاشرہ کے لیے سود مند ہے اور جو زرعی معاشرہ وہ صنعتی معاشرے کے لیے سود مند ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی جو اپنی اپنی الگ ورتھ ہے۔ کیا ہے؟ الگ الگ دونوں کی اپنی ورتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کا جو لوازمہ نصاب ہے، یعنی جو آپ کا مقاصد یعنی مواد کا جو نصاب ہے، یعنی جو آپ کی ایجوکیشن ہے، یعنی اس کا کتنا مواد یعنی نصاب کا مواد کتنا ہوگا، یعنی یہ سب کچھ آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے آتا ہے اس تعلیمی اداروں میں جو علم، مہارتیں، رویہ، اقدار طلباء کو فراہم کی جاتی ہیں وہ سب نصابی مواد میں شامل ہیں۔ عام طور پر تعلیمی اداروں میں نصاب کو مضامین کی بنیاد پر ترتیب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں جو آپ کو باہمی علم یا مہارتیں یا رویہ، اقدار طلباء کو فروغ کی جاتی ہیں وہ سب نصابی مواد میں شامل ہیں۔ عام طور پر تعلیمی اداروں میں نصاب کو مضامین کی بنیاد پر ترتیب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نصاب سازی میں مواد کے انتخاب کا طریقہ انتہائی مشکل ہے۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو کریکلم ہے، آپ کا جو سلیبس ہے، اس میں آپ مواد کے انتخاب کا طریقہ بہت مشکل ہے۔ ماہرین نصاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وسیع معلومات ہو، وہ طلباء کی ضروریات جسم کا علم رکھتا ہو، معاشی تقاضے روایت سے واقع جو طلباء کی انفرادی اجتماعی نوشرما پر انداز ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جو آپ کا ایجوکیشن ہے، یعنی آپ کا جو نصاب ہے اس میں مواد کے انتخاب کا طریقہ بہت مشکل ہے۔ ماہر نصاب کی ضروری ہے کہ اس کے پاس وسیع معلومات ہوں اور طلباء کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے، ان کو مواد فراہم کرے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جو آپ کی یعنی جو آپ کا مواد ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دلچسپیوں کا علم رکھتا ہو، آپ کا جو نصاب ہے مواد کے انتخاب کا طریقہ انتہائی مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ اتنا بڑھا لیں، اتنا کر لیں، کیونکہ ہر چیز کی اپنی امپورٹنس ہے اور اپنی ورتھ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ نصاب میں شامل کروں اور یہ نہ کروں تو یہ اس کی امپورٹنس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ہمارے نصاب کی ضروری ہے کہ اس کے پاس وسیع معلومات ہوں، وہ طلباء کی ضروریات اور دلچسپی کا علم رکھتا ہو اور ان کی معاشی تقاضے، اقدار، روایات سے بھی واقف ہو جو طلباء کی انفرادی اجتماعی نوشرما پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مقاصد کے تعین کے جو کہتے ہیں کہ بعد نفس مضمون کے انتخاب کی سب سے پہلے کہتے ہیں مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ مقاصد تعین کیا جاتا ہے آپ کے لوازمہ نصاب میں۔ پھر مقاصد کے یعنی نفس مضمون کا آپ کا تعین کیا جاتا ہے۔ کس کا تعین کیا جاتا ہے؟ نفس مضمون کا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اور یہ انتخاب مقاصد بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں آج کا جو آپ کا دور ہے، یہ جو آپ کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ علم تیزی سے آپ کی جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ علم کے زیرہ سے کون کون سے اجزاء نصاب میں شامل کرے اور کن کن کو نظر انداز کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کا پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کن کن علوم کو اس نصاب میں شامل کریں اور کن کن علوم کو اس نصاب میں شامل نہ کریں۔ ویسے بھی کسی ایک جماعت کے کسی ایک مضمون میں اس کا تمام مواد شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نصاب نے اس کی جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ وہ طلباء کی ذہنی اور عمر اہلیت کے مطابق ہو، لیکن نصاب میں شامل تعلیمی مواد میں تسلسل قائم رہے۔
کہتے ہیں کہ جو آپ کا نصاب ہے یعنی مقاصد کے تعین کے مطابق نفس مضمون کا انتخاب کیا جائے اور یہ انتخاب مقاصد بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہو۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر جو آپ کا ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کہ آج کے آپ کے ٹیکنالوجی کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو آج کا دور ہے یعنی آپ کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے مطابق ضروری ہے کہ ماہرین نفس مضمون کی مختلف جماعتوں میں سے تقسیم کریں وہ طلباء کے ذہنی سے مطابق رکھتا ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ جو ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں جو آپ کا نفس مضمون ہے یعنی جو آپ کا سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا نفس مضمون اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ آپ کا تمام مواد اس میں شامل کیا جا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نفس نے جو کتاب ہیں اس سے تقسیم کرے کہ وہ طلباء کی ذہنی اور علمی اسلامیت سے مطابقت رکھے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، نصابی مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ایسی سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو طلباء کی ضروریات کی تکمیل کریں، آئندہ نسل کی بقا کریں، جن سے طلباء میں بہتری اور مستقبل کی جو ہے وہ راہ ممکن ہو سکے، جس میں کیا کریں طلباء میں مستقبل کی راہ ممکن ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا کریں جو طلباء کی ضروریات کی تکمیل کریں، آئندہ نسل کی بقا اور استحکام کی ضامن ہو، جس سے طلباء میں بہتری سماجی روابط قائم ہو، جو فارغ وقت کے بہتر مصرف کے تحریک کو موقع مہیا کرے، جو آئندہ زندگی میں روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بنے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو مواد ہے یعنی لوازم نصاب یعنی مواد جو آپ کا نصاب کا مواد ہے وہ کون کون سا ہے، تو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو مقاصد کا تعین کریں، پھر نفس مضمون کا انتخاب کریں۔ کہتے ہیں یہ انتخاب مقاصد بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے سے کون کون سے اجزاء شامل کریں اور کن کن اجزاء کو نظر انداز کرے۔ ویسے بھی کسی ایک جماعت کے لیے کسی ایک مضمون یا کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تمام تر مواد شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین نصاب مضمون میں کسی ایک چیز کی ورد کو بیان کر دیں کہ وہ کہتے ہیں جو طلباء کی ضروریات کو پورا کر سکے، آئندہ نسل کی بقا استحکام کی ضامن ہو، جس سے طلباء بہترین سماجی روابط قائم ہو، جو فارغ وقت ہے یعنی جو آپ کا اسپیئر ٹائم ہے اس کے لیے بہترین مسائل کی تحریک اور مواقع پیدا کرے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں جو آئندہ زندگی میں روزگار کی فراہمی کا باعث بنے۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں طریقہ تدریس، جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا طریقہ تدریس ہے یعنی جو پڑھانے کا طریقہ ہے یا میتھڈ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، جو ہمارا پڑھانے کا طریقہ یا میتھڈ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو یعنی نصاب ہے اس کے ساتھ ایک نہایت عنصر استاذہ کا ہے۔ اگر تعلیمی عمل کے تمام عناصر موجود ہوں، کیا کہتے ہیں تعلیمی عمل کے تمام عناصر موجود ہوں لیکن معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ انسان جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جو انسان ہے کہتے ہیں معلوم ہے کہ نصابی مقاصد مقرر کرنا تو نصاب کے انتخاب اور تنظیم کی جائے۔ اگر اس کی غور و فکر کر کے تیار کیا جائے اور سر کے جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مختصر اگر ہم اس کو ڈسکس کیا ہم نے کہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی امپورٹنس اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح نصاب عمل ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور نصاب کے تمام اجزاء تعاون اور اشتراک عمل سے نصاب کا جو وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی جو یعنی زائد طریقہ نصاب ہے اسے کون سے رکھتے ہیں۔ بقول بلانڈا کسی بھی ایک جزو کے تعلق جو ہے وہ اشتراک عمل کے بغیر کیا گیا کوئی بھی نصابی فیصلہ کرنے سے ناقاصد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لہٰذا تمام اجزاء پر گہری توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی دشواری پیش نہ آئے۔ تو کہتے ہیں جو آپ کا طریقہ تدریس ہے یعنی عمل ہے جو سیکھنے کا ایجوکیشن کا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کیا کر سکیں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن کا لیول آنا چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نتائج جو آپ نصابی نتائج ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ نصابی نتائج کون کون سے ہیں، یعنی آپ اس سے کیا کیا ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس سے کیا کیا نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں نصاب کی اہمیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہے، یعنی جو آپ کا نصاب ہے اس کی امپورٹنس کون کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا کریکولم ہے یعنی جو آپ کی کریکولم کی جو آپ کی امپورٹنس آف کریکولم یعنی جو آپ کی جو نصاب ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی نصاب کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک اچھا نصاب کچھ خصوصیات کا حامل ہے، یعنی ایک اچھا نصاب مندرجہ یعنی آپ بہت ساری آپ کی خصوصیات کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا نصاب میں یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کی انفرادی نوشنما ہو، کس کی ہو، انڈیویجول آپ کی گروتھ ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ کی سب سے پہلے کہتے ہیں انڈیویجول
آپ کی جو ہے وہ انڈیویجول گروتھ ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو گروتھ ہے یعنی آپ کی جسمانی نوشمہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جسمانی نوشمہ سب سے پہلے آپ کی انفرادی نوشمہ کی گروتھ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ طلبہ میں بے شمار انفرادی اختلافات ہوتے ہیں یعنی وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی طلباء کی جو اہمیت ہے وہ امپورٹنس اور ورتھ ہونی چاہیے. پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک اصل اور اچھے نصاب کی خصوصیات دو ہر بچے کی تربیت کی ذہنی جسمانی سوار کے مطابق کرتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں سماجی شعور کی نوشمہ. ایک اچھا نصاب بچے کی سماجی شعور کی نوشمہ کرتا ہے تاکہ معاشرے کا مفید رکن بن سکے. بیگلے کے مطابق نصاب ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی ذات کو سماجی قدروں کے مطابق ہم آہنگ کرتا ہے. تعلیم وہ کوشش ہے جو معاشرہ اپنے افراد کے ہر شہری بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کہتے ہیں کیا ہے کہ آپ کا جو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نصاب ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی ذات کو سماجی قدروں کے مطابق ہم آہنگ کرتا ہے. تعلیم وہ کوشش ہے جو کہ معاشرہ اپنے افراد کے شہروں کو اچھے بنانے کے لیے کرتا ہے. معاشی روابطوں کی تربیت. نصاب کا بنیادی مقصد بچے کی کردار سازی اور معاشرتی نوشمہ ہے. ایک اچھا نصاب منظم سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو جواب سے آگاہ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ صحت مند خطوط پر والدین استاد معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ استوار رہتا ہے. بچوں کی معاشرتی تربیت کے لیے تعلیمی ادارے مختلف انجمنیں تشکیل دیتے ہیں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں سے کھیل کود متعلق اداروں کا اہتمام کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کہتے ہیں معاشرتی روابطوں کی تربیت کرتی ہے. یعنی نصاب کا بنیادی مقصد بچے کی کردار سازی اور رشق کی معاشرتی نوشمہ ہے. ایک اچھا نصاب منظم سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو ان کے تجربات سے راستہ کرتا ہے جن کے ذریعے وہ صحت مند خطوط پر والدین استاد اور معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں. بچوں کی معاشی تربیت کے تعلیمی ادارے مختلف انجمنیں تشکیل دیتے ہیں اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں سے کھیل کود اور متعلق اداروں کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آگے بات کرتے ہیں لچکدار. ایک اچھا نصاب لچکدار ہوتا ہے یعنی بدلتے ہوئے معاشی تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. استاد اور طلباء کی ضروریات کے پیش نظر اس میں کمی بیشی ہونی چاہیے. یعنی کہتے ہیں کہ ایک اچھا نصاب آپ کا جو ایک کریکولم ہے وہ ایک لچکدار ہے یعنی بدلتے ہوئے معاشی تقاضوں کے مطابق اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. استاد اور طلباء کی ضروریات کے پیش نظر اس میں کمی بیشی ہونی چاہیے. یعنی کہتے ہیں آپ کا جو ٹیچرز ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کی ضروریات کے پیش نظر اس میں کمی بیشی ہونی چاہیے. مقاصد کا حصول. ایک اچھے نصاب کے ذریعے تعلیم کا ایک مقصد معاشرے کی ثقافتی شعور کو اجاگر کرنا اور ثقافتی سرگرمیوں کو ترقی دینے کی راہ پر گامزن ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا جو مقاصد کا حصول ہے آبجیکٹو آف پرپز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے بنیاد ثقافتی شعور کو اجاگر کرنا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو یعنی معاشرہ ہے پھر اس میں کہتے ہیں طلباء کی ذہنی تعلیمی مقاصد میں توازن پیدا کریں. کہتے ہیں کہ ایک اچھا نصاب وہ ہوگا جو طلباء کی انفرادی نوشمہ کا ضامن ہوگا جبکہ طلباء کی عمر اور تعلیمی ارتقاء کے متمرن کی مادی اور ضروریات کے مطابق توازن رکھتا ہے. توازن قائم رکھنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کس مضمون کو کس نصاب میں شامل کرے اور ان کی کتنی کیا مقامی ماحول اور روایات سے منگ. اکثر نصاب کی ضرورت مقامی ماحول اور روایات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کہ اچھا نصاب ہی ہے جو مقامی ماحول اور قومی روایات سے مطابقت رکھتا ہے تاکہ جو طلباء ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ طلباء ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو مطابقت ہے اور رکھتا ہے اور تاکہ طلبہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے مواد حاصل کر سکیں. تو کہتے ہیں ہم نے جو مقامی ماحول ہے اور روایات سے ہم آہنگ ہے یعنی اخلاقی اور روحانی نظام سے توازن قائم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں توازن رکھنے کے ذریعے دیکھنا ہے کس مضمون کو کس نصاب میں کیا اہمیت ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ ہمارا ٹاپک تھا کہ جو آپ کا نصاب ہے یعنی نصاب کے جو عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو اس کا تھرڈ پوائنٹ پہ ابھی ہم پہنچے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نصاب کی خصوصیات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ایک اچھا نصاب وہ ہوگا جو طلباء کی انفرادی اور نوشمہ کے مطابق ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کے کتنے عناصر ہیں جو ہم آگے ہم نے طریقہ تدریس تک دیکھا. اس کے بعد ہم اختصاری جائزہ آگے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ہم نے دیکھا ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی کیا تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو نصاب تھا ہم نے دیکھا کہ اس میں مقاصد تعلیم کون کون سے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے جو آپ کی مقاصد تعلیم کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ کے تعلیم کا جو حصول یا مقصد کون کون سا ہے. لوازمہ یعنی آپ کے مقاصد نصاب کیا ہے. طریقہ تدریس آپ کے جو پڑھانے کا طریقہ یا میتھڈ ہے وہ کون کون سا ہے. اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ نصاب کی جو اہمیت ہے یعنی خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو ہم دیکھا کہ انفرادی نوشمہ کون کون سی ہے. پھر اس میں کہا کہ سماجی نوشمہ کی جو شعور کی نوشمہ ہے وہ کیا ہے. معاشی روابطوں کی تربیت کون کون سی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ لچکدار ہے مقاصد کا حصول ہے تعلیمی مقاصد میں توازن پیدا کرتا ہے مقامی ماحول اور جو ہے روایات سے ہم مانگے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا
وہ ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے مقاصد تعلیم کے حصول ہیں وہ کون کون سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری جو نصاب کی امپورٹنس ہے یعنی جو خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کون کون سی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ایجوکیشن کا یہی تھا کہ اس کی امپورٹنس اور اس کی جو آپ کی ورتھ ہے، یعنی جو ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، وہ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آج کا جو آپ کا لیکچر ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔